औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, आज हमारा आखिरी दिन है हदीस पाक का, जो हमने सिलसिला आज से 13 दिन पहले शुरू किया था। तो मुख्तसर सी अहादीस जो है उनको आज हम देखेंगे। पहले तो आपने सनद के साथ अहादीस को सुना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिल कल्म से कलम यानी कि मुख्तसर अल्फाज में जामे बात, कलाम जो बात होती है, और जामे बात यानी कि कम अल्फाज में जामे बात करनी। ठीक है, आज हम वो वाली हदीस को देखेंगे। पहली हदीस जो थी, ये नॉर्मली आपको हर हदीस की किताब में मिल जाएगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारी नीयत क्या है। और ये भी रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में मेरी उम्मत खसारे में रहेगी कि उनको नीयत नहीं करनी आती होगी। नेकियां तो कर रहे होंगे लेकिन नीयत नहीं करनी आती होगी। तो इसको बाकायदा सीखना पड़ता है, अरसा लगता है इसको, और फिर जब बात समझ आ जाती है तो फिर नेकियां बढ़ जाती हैं, यानी कि ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरे हदीस को देखें, दीन नसीहा, दीन सरासर नसीहत है। तो ज़ाहिर है दीन मतलब क्या है कि नसीहत और खैर ख्वाही अफजल तरीन अमल है। और अल्लामा नववी फरमाते हैं कि ये हदीस तमाम दीन का ख़ुलासा है, क्योंकि नसीहत के माने इखलास के हैं, और इखलास ही तमाम इबादत की जान है। अगर इखलास नहीं है तो इबादत मरदूद है। तो ज़ाहिर है इखलास का होना बेहद ज़रूरी। तीसरी हदीस देखें, अल मजालिसु बिल अमानती, यानी कि मजालिस अमानत के साथ हैं। तो इस हदीस में मजलिस के आदाब के बारे में बात की गई है कि जो मजलिस में बात होती है नॉर्मली इसका ज़िक्र बाहर नहीं करना चाहिए, वो अमानत है। हाँ, किन 3 ऐसी चीज़ों का ज़िक्र कर सकते हैं वो अमानत में ख़यानत नहीं होगी। अगर किसी मजलिस में किसी के साथ नाहक कत्ल की बात हो रही है, किसी ने जाके बता दिया जी इस ग्रुप में ये प्लान हो रहा है, बता दिया, तो वो ख़यानत नहीं है। किसी औरत के साथ बदतमीज़ी का प्लान बन रहा है, 2 लड़के हैं, 3 हैं, 4 हैं, किसी एक ने जाके उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया, ये भी मजलिस में ख़यानत नहीं है। और फिर किसी का माल नाहक चोरी डाके की बात हो रही है और किसी ने जाके बता दिया कि अपनी हिफाजत कर लें, तो भी ये मजलिस में ख़यानत नहीं है। वरना मजालिस की बातें जो होती हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। अगली हदीस पाक है नंबर 4, दुआ। अदुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। बहुत से लोग कहते हैं जी नमाज पढ़ ली है, काफ़ी है, दुआ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग मेरी इबादत यानी दुआ से तकब्बुर और बड़ाई करते हैं करीब व ज़लील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो दुआ के आदाब के अंदर भी बहुत बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे यही बात है कि जो भी आप इबादत करें, दुआ मांगे, चलते फिरते दुआएं मांगे, सुबह शाम की दुआएं। बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ की दुआएं कबूल होती हैं, जैसे आप मदीना गए, मक्का में गए, मस्जिदों में जाते हैं, और बाज़ मौके ऐसे होते हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। अकामत और अज़ान और अकामत के दरमियान का जो वक्त होता है दुआएं कबूल होती हैं। बारिश हो रही है, दुआएं कबूल होती हैं। सफ़र में है, दुआएं कबूल हो रही हैं। तो इन मौक़ों को, किसी बीमार की तीमारदारी के लिए गए, उसको कहें कि आपके लिए दुआ करे, दुआएं कबूल होती हैं। 5वीं हदीस है, अल हया शुअबतु मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया की तारीफ़ में अबू अली दक्काक रहमुल्लाह फरमाते हैं, ये इस कैफ़ियत का नाम है जो आका के सामने दरख्वास्त और तलब से आदमी को बाज़ रखे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह से किसी ने हया के बारे में सवाल किया तो फरमाया, अल्लाह की बेशुमार नेमतों
اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں پھر علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہے کرو، کیونکہ وہ گلٹی فیلنگ یا اس چیز کی شرمندگی ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے مال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، چھٹی حدیث پاک ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی عام ہے، آدمی اچھے آدمی سے محبت رکھے تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر دل میں محبت یہود و نصارہ سے ہے، کسی فلم ایکٹر سے ہے، کسی ناول والے سے ہے، کسی دنیا دار سے ہے، وہ 70 چکر بھی خانہ کعبہ کے لگا لے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں یہ دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم الحقنا بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ظاہر ہے پھر نیکوں میں اٹھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دکان پہ کہیں ایسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں جہاں پر ناچ گانا ہے اور وہاں پہ کوئی زلزلہ آیا، انسان کی ڈیتھ ہوگی، تو انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ آخری وقت میں تھے، یا جن لوگوں کی طرف دل میں نیت ہوتی ہے، جن سے پیار زیادہ ہوتا ہے، پھر انہی کے، کیونکہ حشر کے میدان کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی اکیلا نہیں اٹھے گا، گروپس میں اٹھیں گے۔ نمازی نمازیوں کے ساتھ گروہ میں چلے جائیں گے، روزے دار روزے داروں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور زانی زانیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اس طرح گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے، ساتویں، الخمر جماع الاثم، شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور شراب جو ہے یہ ہمارے دین میں سختی سے منع ہے، حالانکہ 29ویں پارے میں شراب کیا کہ الطہور شطر الایمان، نہیں سوری، شراب کا ذکر ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جو ان کو مشروب ملے گا، وہاں ان کو ایسی شراب بھی دی جائے گی جس طرح دنیا میں جو شراب ہے ویسی نہیں، وہاں کا جو شربت ہوگا اس سے انسان کو چکر نہیں آئیں گے، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا، بھوک کا سسٹم خراب نہیں ہوگا، اور قبض نہیں ہوگی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو جسم کی طاقت کو ختم کر دے، دنیا کی شراب، لیکن جنت میں ایسی شراب نہیں ہوگی۔ اور لوگ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں ان کو اس شراب کی لذت نہیں دی جائے گی، جس طرح فروٹس کی بات آتی ہے نا، دنیا میں جو پھل ہیں اس سے بھی زیادہ ذائقے دار پھل ہوں گے، جیسے دنیا کا انار ہے، وہاں بھی انار ہوگا لیکن وہ زیادہ لذیذ ہوگا۔ تو جس چیز سے منع ہے، اور اس میں 18 قسم کے وہ لوگ بھی شامل ہیں، شراب پینے والے، شراب پلانے والے، شراب کو اٹھا کے دکان تک لے جانے والے، بیچنے والے اور پیش کرنے والے، اتنا سخت گناہ ہے کہ یہ سب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ الخمر الفواحش و اکبر الکبائر من شرابها و وضع علی امہ و خالات امہاتہ، شراب بے حیائی کی جڑ ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جس سے شراب پی تو گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھپھی کے ساتھ گناہ کیا، زنا کیا، یعنی کہ استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ۔ اب اس میں یہ کہ جو لوگ شرابی ہوتے ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور شراب ام الخبائث، گناہوں کی ماں کہا گیا شراب جو لوگ پیتے ہیں، ان ایسے لوگوں میں سر کا درد اور رہتا ہے ہمیشہ، اور مدہوشی سی رہتی ہے۔ حدیث نمبر 8 کو دیکھیں، العنت من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ مطلب حدیث کا یہ کہ جب کسی دنیاوی کام کو اس کے تمام پہلوؤں پہ نظر کیے بغیر شروع کیا جائے، ہے نا، اور وہ کام انجام نہ پہنچے تو اب دل میں یہ وسوسہ ہوگا کہ یہ شیطان کی طرف سے، اسی وجہ سے انجام کو نہیں پہنچا۔ دیکھیں جو بھی کام کینا ہے نا، کرنا ہے جو بھی، اس کو تھوڑا سا اس کا ہوم ورک ضرور کرنا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ جو پڑھانا، جیسے آپ کا یہ سلیبس تھا تو ذہن میں آیا کہ نہیں 4 حدیث کی کتابوں کا پڑھا جائے، آخری دن مختصر حدیث کو دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو اگر سلیبس نہیں ہے تو کام نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ادارے کا اگر انہوں نے اس کا
کیا کہنا چاہیے، مین فیچرز نہیں ہے نا، اکیڈیمکلی اگر آپ نے اس کو پریپیئر نہیں کیا تو وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو پلان کر لیا تو ظاہر ہے اب اس کے زیادہ بہتر نتائج نکلیں گے۔ تو حدیث پاک میں یہی بات ہے، وہ یہ سارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے نا، اور ہمیں کیا پتہ۔ لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے اگر یہ علماء کرام فرماتے ہیں نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو آپ جلدی وضو کریں، ٹائم کا خیال رکھیں، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا اب سکون سے نماز پڑھیں۔ اور بعض لوگوں میں مزاج یہ ہوتا ہے، جلد بازی ہوتی ہے، فٹافٹ یہ فٹافٹ وہ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور سکون سے کیے ہوئے کام، سمجھ سے کیے ہوئے کام جو ہوتے ہیں بردباری اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث نمبر 9، المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے۔ دیکھیں غر کے معنی ہے دھوکہ کھانے والا، ٹھیک ہے۔ نیک آدمی جو ہوتا ہے نا اس کا مزاج نرم ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی حدیث پاک ہے کہ مومن جو ہے وہ 2 دفعہ ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس نے آپ کو 2 دفعہ دھوکہ دیا تو اب الارم بجنا چاہیے، تیسری دفعہ نہیں اس سے دھوکہ کھانا چاہیے۔ دونوں چیزیں ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو سمجھیں کہ جو مومن ہے بھولا بھالا تو ہے، لیکن وہ پھر دھوکے بھی نہیں کھاتا غیروں سے۔ حدیث نمبر 10، الفاجر خب لعیم، اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو فاجر ہوتا ہے نا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، وہ یہ سمجھتا ہے سارے ہی ایسے ہی ہیں، سارے دھوکہ دینے والے ہیں، سارے بناوٹی ہیں، سارے جو ہے نا وہ دوسروں کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، جس کے اندر یہ چیز ہوتی وہ اسی کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی ہیں، وہ بھی فاجر ہیں، کمینے ہیں، برے ہیں، اور ہمارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن دھوکے باز کو جنت کے قریب بلایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسی طرح اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس کو کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تم لوگوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ایسے ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 11 کو دیکھیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیرے کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ خودکشی کرنے کی انتہا تک عورتیں پہنچ جاتی ہیں، اور دوسروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے کام سے، گھر کے یہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کی گھریلو جو بھی ذمہ داری ہے یا کوئی اور کام کر رہی ہیں، اپنے کام میں وفاداری ہے، نمازوں میں پابندی ہے، خود سے کسی کو تنگ نہیں کر رہی، جنت پکی ہے ایسی عورتوں کی۔ حدیث نمبر 12، البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ اچھا، سلام کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو نا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں، تو دیکھیں آپ کبھی اپنے سے چھوٹے جو ماتحت ہیں، بچے ہیں، جو آپ کے میڈ ہیں، سرونٹس ہیں، ان کو کبھی سلام کرتے ہیں خود پہلے، یا یہ امید رکھتے ہیں کہ میں تو افسرانی ہوں، میں تو ملیانی ہوں، مجھے سارے سلام کریں؟ اس کا مطلب ہے تکبر ہے۔ حدیث نمبر 13، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا جو ہے وہ دیکھیں، مومن جو ہے جب وہ آخرت کی حقیقت کو سمجھتا ہے نا، تو جیسے جیسے وقت اس کا موت کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے۔ عام انسان نہیں مر سکتا، اس کو بہت خوف آتا ہے کہ میں مروں کیسے، یہ کیا بات ہوئی کہ مر جانا ہے، ابھی تو ہم نے زندہ رہنا ہے، باقی مریں گے، میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے کہ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں ختم، اور وہ انتظار کر رہا ہے، اور کافر کے لیے کیونکہ دنیا ہی جنت ہے تو اس لیے وہ مرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے بار بار بات کیا کہ آخرت کو ضرور سوچا کریں۔ حدیث نمبر 14، السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، مسواک کرنے سے کشادگی
مال میں برکت ہوتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، زبان کی فصاحت حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، یعنی کہ دیر سے بڑھاپا آئے گا، حالت نزا کی حالت جلدی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ جو نزا کی کیفیت شروع ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ڈنڈی ہے، اس میں اللہ نے کیا شفا رکھی ہوئی ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اور اس میں حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو اگر آپ برابر جوڑ لینا تو 3 انگلیاں اوپر آ جائیں گی، تو اس طرح سے مسواک پکڑی جاتی ہے۔ اور دعا بھی ہے، اللہم طاہر فمی، کہ اللہ میرے منہ کو پاک کر دے، و نور قلبی، اور میرے دل میں نور عطا کر دے، و طاہر بدنی، اور میرے جسم کو پاک کر دے، و حرم جسدی علی النار، اور میرے جسم کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ حدیث پاک نمبر 15، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ دینے والا بہتر ہے نیچے کے ہاتھ لینے والے سے۔ اب دیکھیں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں رکھے۔ اگر مزاج ہوئے کہ سارے مجھے دیں دیں تو دل فقیر ہے، ٹھیک ہے، لینے کا ہی شوق ہے، دینے کرنے۔ تو یہ خود اپنے آپ کو زندگی میں کبھی ایک ٹرائل دے دیں کہ لے کے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دے کے، خود ہی اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ جو ہے، اللہ کو سخی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ حدیث پاک ہے 16، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے۔ یہ تو آپ بھی مجھے سمجھا سکتے ہیں، اس کا آپ کو بہت اچھا آتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ظاہر ہے قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک سال میں 2 دفعہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو روز 1 رکوع پڑھیں گے، 2 قرآن پاک ہو جائیں گے آٹومیٹکلی۔ اور اگر انسان قرآن کھولے ہی نہ، ایسی چلا جائے قبر میں، حشر میں، یہ شکایت کرے گا قرآن پاک کہ اس انسان نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ اور کیسے مجھے لوگ ایسے ملتے ہیں گھروں کے اندر ترجمے والا قرآن نہیں ہے، ایک قرآن ہے، گھر کے افراد 5 یا 6 ہیں، تو آپ نے سبق یاد کیا نہیں، وہ مجھے قرآن پاک بھائی پڑھ رہا تھا، ٹائم نہیں ملا۔ تو ہر ایک کا ایک ہونا چاہیے قرآن پاک گھر میں، ہدیہ کریں ایک دوسرے کو۔ اب تو اتنی اچھی جلد میں، اتنے موٹے حروف میں، خوبصورت ریل، خوبصورت پرنٹنگ میں قرآن پاک اویلیبل ہے، پاکٹ سائز میں بھی ہیں، تو ایک دوسرے کو دیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان گھروں میں قرآن پاک نہیں ہے۔ حدیث پاک نمبر 19، الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹہ شیطان کی بانسری ہے۔ مزامیر کیا ہے؟ بانسری، جس میں تسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو شیطان کی بانسری اس وجہ سے کہا گیا کہ گانا بجانا انسان کے دل کو کمزور کرتا ہے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ تو جب یہ ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو میوزک سننے والے خود بخود اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ وہ ایک آدمی تھا پائپر، وہ بجاتا جاتا تھا پائپ، یعنی کہ بانسری بجاتا جاتا تھا، ایک علاقے میں چوہے زیادہ تھے تو چوہے خود بخود نکل کے اس کے پیچھے چلے گئے۔ اسی کو پھر انہوں نے کیا یہ کر دیا کہ میوزک کے ساتھ وہ لوگ، بچے اور بچیاں جن کا دھیان گانے بجانے میں زیادہ، یہ شیطان کے ساتھی ہے۔ اس کو تو جنید جمشید نے بھی ایسے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک دفعہ میں ایک دھن بنا رہا تھا رات کے وقت، تو تیز ہوائیں چلیں اور بلی نے پنجے مارے شیشے پہ، تو پھر اس کو اندازہ ہوا، اس نے کہیں اور ذکر کیا، اس نے کہا میوزک جو گانا ہوتا ہے اس کی بیک ٹریکنگ ہوتی ہے، تو خود کہتا ہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اور جب میں میوزک چھوڑ کے نعت گوئی کی طرف آیا، دین کی طرف آیا، تو مجھے احساس ہوا۔ پھر اس چیز پہ امریکہ میں کام ہوا کہ بیک ٹریکنگ کسی سنگر نے اپنے گانے کی یہ کی، ہیٹ یور فادر، اس کا جب اس نے سینسز کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ بڑا کامیاب رہا، جو بچے وہ گانا، بڑا مشہور گانا تھا، سنتے ہیں وہ اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیک ٹریکنگ ہوتی ہے، ہر گانے کی نہیں ہوتی، کچھ گانوں کی ہوتی ہے، لیکن بات پھر وہ سیدھی سی ہے
کہ یہ انسان کے دل کو کمزور کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کتنا انہوں نے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ واقعی میں آپ جہاں مرضی تھک ہار جائیں گے، حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تم وہ نہیں کرو گے میں تمہیں تھکا دوں گا۔ دنیا آج تھک رہی ہے، رائٹ ٹریک سے سائڈ پہ ہے، اسی لیے تھکے ہوئے ہیں۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، 20 حدیث پاک ہے، نساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی حدیث پاک ہے، مسلم اور بخاری نے اس کو روایت کیا کہ یہ امت خسارے میں رہے گی کیونکہ یہ عورتوں کے جھانسے میں آئے گی، اور عورتیں جو ہیں جیسے جادو تعویذ ہے، یہ کاروبار قرب قیامت میں چمکائیں گی۔ 10 دکانیں اگر ہیں نا مارکیٹ میں کسی بھی مختلف چیزوں کی، تو 10ویں ایک دکان جادو ٹونے والی ہوگی۔ اب دیکھیں باہر کے ملکوں میں اسپیشلی افریقن کنٹریز میں جادو والا سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ اب پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹرکس کرتے ہیں وہاں پر۔ یہ عورتوں کے ساتھ جادو والی بات بھی ساتھ ہی ہے، یہ خیر اس میں تو خیر عورتوں کی بات آ رہی ہے، لیکن اب دیکھیں جیسے ایک ہیری پوٹر ایک ناول تھا، اور اس کی جو رائٹر عورت تھی اس نے افریقہ کے جادوگھروں میں بیٹھ کے عملیات کر کے، وہ ہے بھی جادو پہ ہی کتاب، اور اتنی وہ بکی، اتنی بکی، 10-11 جلدیں اس کی نکلیں، اور جب لوگ نئی ایڈیشن آتا تھا لوگ صبح کھڑے ہوتے تھے، شام کو کئی باری ان کو نیا ایڈیشن کتاب کا ملتا تھا، ایڈکشن تھی، بار بار پڑھتے تھے، فلمیں بنی۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے بھی پاکستان میں پانی کی بوتل بچے کے اسکول کا بیگ ہیری پوٹر، بچے کیوں کوئی پتہ نہیں کیا ہے یہ، لیکن ہیری پوٹر ہر چیز پہ چھا گیا۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کون سا جال ہے، کون سا فتنہ ہے، کس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 21، الطائم الشاکر کالصائم الصابر، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا کتنا ثواب ہے؟ صابر روزے دار کی طرح۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے۔ کھانا کھایا آپ نے، ثواب کیا مل رہا ہے؟ صابر روزے دار جتنا۔ کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کیا ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے نا۔ ایام 20 کے روزے اب دیکھیں، اب جو رکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے اور کتنا اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن جو کھا پی رہے ہیں اور انہوں نے شروع میں بھی بسم اللہ کیا، لیکن یہاں حدیث پاک میں کھا کے شکر کرنا، تو کوئی بڑا دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ نارملی تو بچے ناشتہ دوپہر کا چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن ایک میل اکٹھا ضرور کھایا کریں۔ رات کے وقت اکٹھے ہوں، بچوں سے پوچھیں ہاؤ واز یور ڈے، کیسا رہا، میاں سے پوچھیں کہ جی آپ کا دن کیسے گزرا، میاں بھی پوچھ لیں ہاں بیوی سے کیسا رہا، ٹھیک ہے، اینڈ میں کھانا کھائیں اور شکر ادا کریں، اور پھر کتنا ثواب اللہ سے لے لیں۔ 22، الاقتصاد فی النفقۃ نصف معیشت، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ضروریات زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، نہ وہ بخل کرے، بخل کیا؟ کنجوسی، اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے، میانہ روی ان دونوں کے وسط میں ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ 100 روپیہ ملا، بچے کو بتائیں 10 روپیز جو ہے نا وہ اللہ کے ہیں، پہلے وہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، جیسے عیدی کے لیے آتا ہے نا، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں، لیکن وہ اپنی بات بتاتے تھے کہ میری والدہ کہتی تھیں کہ جب پیسے ملتے، ورنہ تو لنچ ملتا تھا، کہ جب 2 روپے دیتی تھی میری والدہ اسکول کے لیے تو کہتی تھی ایک اللہ کے نام پہ کسی کو تم نے دینا ہے، اپنے کسی کلاس فیلو کو، کہ وہ خرچ کر لے، اس کے بعد تمہارا دوسرا تمہارا ہے۔ تو کہتے میں ڈھونڈتا ہی رہتا تھا کہ جلدی سے مجھے کوئی فرینڈ مل جائے، اس سے میں کہوں کہ 10 تمہارے ہیں، جاؤ کینٹین پہ جو مرضی ہے کھاؤ، اور پھر میں اپنے خرچ کروں۔ تو یہ بچوں کو بتائیں کہ 100 روپیہ دیا یا پاکٹ منی جو بھی دیے، اتنا اماؤنٹ آپ نے اللہ کی خاطر کسی ضرورت مند کو دینا، باقی آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو اللہ کو دینا آئے گا، ورنہ اللہ ہمارے پیسوں کا محتاج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ برکت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر 100 روپیہ دے دیا 10 اللہ کے نام پہ اور آپ نے 80 خرچ کیے ہیں، تو اس سے کہیں کہ بیٹا جی 10 رکھ لو، جمع کر لو، کوئی مشکل وقت آئے گا تو کام آئے گا۔ اس ترتیب سے
मियाना रवी आएगी। हदीस पाक नंबर 23, अतवद्दु इलन्नासि निस्फुल अकली, लोगों से दोस्ती रखना आधी अकल है। तशरीह में है कि अच्छे लोगों से दोस्ती रखना और इस दोस्ती की बरकत से अपने मामलात वगैरह को दुरुस्त करना निस्फ अकल है। पूरी अक्लमंदी इस वक्त होगी जब इंसान कोई कसब या पेशा इख्तियार करके जायज़ और पाकीज़ा रोज़ी भी हासिल करेगा। ठीक है, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं आदमी किसी को दोस्त बनाने से पहले 5 बातें देखे। नंबर 1, अकल। दोस्त बनाने के लिए क्या ज़रूरत है कि बेवकूफ़ को नहीं, अक्लमंद को दोस्त बनाए। दूसरा, दोस्त के अखलाक अच्छे हों। तीसरा, फासिक ना हो, गुनाह करने वाले काम ना करता हो। चौथा, बिद्दती ना हो, बिद्दत और सुन्नत का पता हो, फ़िक्र से करें कि जी सुन्नत पे अमल करें। पाँचवा क्या, दुनिया की मोहब्बत रखने वाला ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर दोस्त का असर अपने ऊपर आएगा। हदीस पाक नंबर 24, व हुस्न सुइला निस्फुल इल्म, अच्छा अच्छे अंदाज से सवाल करना आधा इल्म है। ठीक है, तो आपने कहीं बैठे मजलिस में कोई अच्छा सवाल रेलेवेंट किया है जिसको सुन के बाकियों की भी इस्लाह हो गई, तो ये क्या हो गया, इल्म मुकम्मल हो गया, है ना। एक दफ़ा इसी तरह से एक आलिम थे, उनका स्टूडेंट था, बड़ा खामोश रहता था। तो उस्ताद को हुआ कि बड़ा लायक है, बड़ा समझदार है। लेकिन जब एक दिन उसने कहा, रोज़े की अफादियत पर उस्ताद बता रहे थे इसके क्या फ़ायदे हैं, सूरज जब गुरूब होगा रोज़ा खुलना है। तो वो स्टूडेंट बोला, अगर उस दिन सूरज गुरूब ना हुआ तो क्या हम रोज़ा नहीं खोलेंगे? तो उस्ताद ने कहा, फ़इन्न सकूतक खैरुन मिन कलामिका, कि तुम्हारे बोलने से तुम्हारा खामोश रहना ज़्यादा बेहतर था। बेहतर तो ये था कि तुम अच्छा सवाल करो ताकि जो भी इल्म सिखाया जा रहा है उसके बारे में कोई शक शुबा है तो वो मुकम्मल हो जाए, ना कि इर्रेलेवेंट क्वेश्चन किया जाए और बात ही बदल दी जाए। हदीस नंबर 25, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह करके तौबा करने वाला उस शख्स की तरह जिसने गुनाह किया ही ना हो। क्या चीज़ फोकस में आ रही इस हदीस के में, तौबा। हदीस पाक 26, इसको देखें। अल कैसु मन दाना नफ्सहु अमिला लिमा बअदल मौति व आजिज़ु मिनन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहि। तर्जुमे को देखें, अक्लमंद शख्स वो जिसने नफ्स को ताबे कर लिया, मौत के बाद के लिए अमल करे, और नादान शख्स वो जो अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो, अल्लाह पर उम्मीदें बांधे। दुरूद पाक पढ़ें 2 दफ़ा। इसकी तशरीह में देखें। नफ्स जो होता है ना इंसान के अंदर, नफ्स जो आप में से जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, तो नफ्स 3 किस्म का है जिसको कुरान ने इसकी वजाहत की। नफ्स अम्मारा, यानी कि वो नफ्स जो सिर्फ दुनिया में होता है, नॉर्मली ये नफ्स काफरों के लिए कुरान में बताया गया। दूसरा नफ्स वो है नफ्स लव्वामा, ये हमारा जैसा नफ्स है ना, हम गलतियां कर रहे हैं फिर अल्लाह को सॉरी कर रहे हैं, फिर गुनाह कर रहे हैं, फिर माफ़िया मांग रहे हैं, तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि नफ्स साफ़ सुथरा हो। तीसरा नफ्स जो है ना वो अल्लाह के वलियों का नफ्स है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो दुनिया में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, इसलिए उनका रोना नहीं निकलता, ना ही शिकवा निकलता है। वो कहते हैं ठीक है अल्लाह ने, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करनी, जद्दोजहद नहीं करनी, वो करनी है, नतीजे पे अल्लाह पर राज़ी हैं, ये मतलब है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो मर्द व औरत ख़वातीन आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ठीक है, हदीस पाक में कि मौत के बाद उनका कदम जन्नत में होगा, इतनी जल्दी वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। क्यों? फ़र्ज़ नमाज के बाद। अब जैसे ज़ोहर की नमाज है, 4 सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़े, अब दुआ मांगे, आयतल कुर्सी फ़ौरन, उसके बाद दुआ, आयतल कुर्सी उसके बाद दुआ, और दरूद दरूद पाक के साथ, यानी कि अव्वल आखिर दरूद पढ़ के दुआ मांगी है, ज़रूर कबूल होगी। ठीक है, तो नफ्स का खुद ख्याल रखना है। एक नफ्स, दूसरा वसवसा, ये वो 2 चीज़ें हैं जिस पे हर इंसान ने मेहनत करनी है। ठीक है, और अपने अपने आप को बताना है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अल्लाह को बताना है, लोगों को नहीं बताना होता।
لوگوں میں تو آپ کو ایسے ہیں لوگ اللہ والے ہیں جن کے ساتھ صحبت ہے یا آپ کی بیعت ہے یا آپ کا ان کے ساتھ تعلق، ان کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اصلاح کر سکیں، تو اصلاحی تعلق جہاں کہیں ہو ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور اپنی خواہشات جو ہیں وہ زیادہ نہ کریں، لمبی نہ کریں، کیونکہ خواہشات پہ دم نکلتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن محبت کی جگہ، اور ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو خود بھی کسی سے محبت نہ کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت نہ کریں۔ ایسے لوگ ملیں گے بھی آپ کو زندگی میں، جن کو اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہیں، تھکے ہوئے۔ تو جو اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے نا، الجھا ہوا، وہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں آپ جو مصروف آدمی ہیں، جو ایک کے بعد دوسرے کام کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں دیں۔ وہ جہاں 5 کام آپ کا کر رہے ہیں نا، ایک آپ کا بھی کر دیں گے، چھٹا کام۔ اور جو خود اپنے آپ سے بیزار ہے، وہ کیا بیچارہ بیٹھا ہوگا کسی کونے میں، اپنی احساس کمتری میں، سیلف پٹی میں۔ سیلف پٹی سمجھتے ہیں؟ سیلف پٹی اپنے آپ پہ ترس کھانا۔ نارملی 90% عورتیں وہ ہیں جو اپنے آپ پہ ترس کھاتی ہیں، ہائے میں بیچاری۔ تو باقی جو 10% ہیں وہ اپنا حصہ ڈال کے چلی جاتی ہے، کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں فرشتوں کی محفلوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے زندگی ایک ہے۔ حدیث پاک نمبر 28، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جو میوزک ہے نا، دس از حرام ان اسلام، اور اس پہ اب دیکھیں وہ کیا کانوں کے اندر انہوں نے لگائے ہیں بچے۔ بعض دفعہ کتنی دفعہ 2-3 دفعہ ایسے چانس ہوا، ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا سلام کیا ہے، تو پیچھے مڑے تو دیکھے وہ کان میں لگایا، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، مست ہیں، لگتا ہے دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں، چہرے کے تاثر ہیں، اور کبھی ان کی طرف دیکھیں تو لگے گا پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ۔ چلو جو ضروری کام ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کئی بچے تو میوزک ہی لگا کے ہر وقت رکھتے ہیں، تو اب دل میں کیا اگے گا، دل کیسا بنے گا؟ نفاق والا۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور منافقین کے لیے جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جہنم میں ان کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے۔ اپنے آپ کو گانے شانے سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں 29، التجار یحشرون یوم القیامت فجار الا من اتقى وبر وصدقہ، قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، مگر وہ تاجر جس نے پرہیزگاری اختیار کی، نیکی کی، سچ بولا۔ اللہ اکبر، کیا زبردست چیز ہے رزق حلال، کیا خوبصورت ہے دین اسلام۔ جب آپ پاکی کو، سچ بولنے کو، آپ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ایسے اللہ تعالیٰ دل میں انشراح پیدا کرتا ہے، خوشی پیدا کرتا ہے، ہر دن لگتا ہے جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ کیوں؟ آپ نے سیکریفائز کرنا ہے نا، دین اسلام قربانی مانگتا ہے، یہاں بغیر قربانی کے کچھ نہیں مل رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیپی ڈوڈل لائف ہو، کہاں سے ہو ہیپی؟ نبیوں نے نہیں ہیپی گزاری۔ یہ یہاں مجاہدیں، آزمائشیں ہیں، قربانی ہیں، اور سکویز کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا مالٹے کو نچوڑ کے کیسے جوس نکلتا ہے، لیمن کو کیسے، ایسے ہی ہے مومن بھی، نچڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تاجر کی بات ہے، رزق حلال، اور جب تاجر کو میں یہ تجارت کو قدوری میں، یہ سیکنڈ ایئر میں جب آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، تو بہشتی زیور کا ذرا پہلے سال میں بہشتی زیور پڑھائی جاتی، دوسرے میں قدوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اصول شاشی پڑھائی جاتی، پھر ہدایہ پڑھائی جاتی، پھر ترمذی اول پڑھائی جاتی، سب فقہ کی کتابیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ پڑھا، پھر یہ شوق آیا، تو ہم نے بھی پھر ایک ہمت کر کے رزق حلال کو ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک آن لائن مستورات کے نام سے وہ گروپ بنایا، جہاں خواتین بیچ رہی ہیں اور خرید رہی ہیں۔
تو الحمدللہ ابھی اس کو میرے خیال میں 2 سال ہو گئے ہیں یا تھوڑا سا زیادہ، شکایت کوئی نہیں آ رہی۔ کوشش یہی ہے کہ عورتوں میں بھی یہ ہو کہ بھئی حق حلال کا کمائیں، مناسب سا وہ لے لیں منافع، کیونکہ یہی چیز جو ہے نا اگلے 5 سال میں رواج پا جائے گی۔ میں 5 سال کہتی تھی، وہ 1 سال کے اندر ہی عورتیں انہوں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں گروسری کی، اور کہ مطلب گھر بیٹھے چیزیں آ جائیں۔ تو رزق حلال نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مردوں کو بار بار کہیں، جن گھروں میں آ رہا ہے گولڈ میڈل، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، حدیث پاک نمبر 30، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ، دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے دین میں نا 90% برکت اللہ نے تجارت میں رکھی ہے، اور آج علماء کرام کہتے ہیں غلام نہ بنیں، نوکریاں نہ کریں، بزنس کریں، تجارت کریں۔ بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ بڑھتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ پھیلتا ہے، یہ برکتیں آتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کر دیتے دل اور یقین سے۔ صبح شروع میں سب نے صبر کرنا ہے۔ شروع میں بندے نے بزنس کرنا ہے نا، اس نے مزدور والی زندگی گزارنی ہے، وہاں سے ایک ٹائم آئے گا، کلک کر جائے گا اور بزنس فلرش کر جاتا ہے۔ فلرش بھی کرے تو آپ دیکھیں کہ آپ انسان خود بتائے نا کتنا کمانا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جی آپ دعا کریں حضرت صاحب کہ نا میرا ایک اور فیکٹری لگ جائے۔ اچھا، حضرت صاحب نے کہا آپ کی 5 نمازیں پوری ہیں؟ اور نہیں جی، کہاں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے؟ 5 نمازیں پڑھی نہیں، ایک فیکٹری آپ کی اچھی چل رہی ہے تو دعا کرانے ہیں ایک اور ہو، تو کیا کریں گے اتنے مال کو سمیٹ کے جو دنیا میں رہ جائے گا؟ میت پتہ ہے نا، جو انسان مر جاتا ہے، جو میت ہوتی ہے، جس کی وراثت ہوتی ہے، وہ میت ایک واحد انسان ہوتا ہے، ایک شخص انسان ہوتا ہے جس کی وراثت میں اس کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے، چچا کے لیے، پھپھی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، خالہ کے لیے، ایسے حصے نکلتے 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 جاتے، اور جس نے کمایا وہ مرد 3 چادروں میں اللہ کے حوالے۔ تو کتنا اچھا ہوتا اپنے ہاتھ سے اگلے بینک میں جمع کرتے جاتے، بچوں کو بھی دیتے، وہ مال اور پیسہ جو اولاد پہ خرچ کیا جاتا ہے، ماں باپ پہ خرچ کیا جاتا ہے، زیادہ افضل ہے مسجد اور مدرسے بنانے سے۔ یہ کیوں اس لیے بار بار میں کہتی ہوں، اس لیے کہ مرد چھپاتے ہیں اپنے پیسے کو، ٹھیک ہے؟ اور اتنا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں، تو وہ پیچھے وہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وراثت ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ جھگڑا ہے، آپس میں بچوں میں نفرت ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ زندگی میں کہہ کے جائیں کہ بھی یہ اس کا، یہ اس کا، اگر میں چلا گیا کوئی وصیت کچھ کر جائیں۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ اگر دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا ہے، کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو حوصلہ دیں کہ نوکریاں چھوڑ کے بزنس کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس کا درجہ بھی رکھا ہے آخرت میں، دنیا میں تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کو سمجھتے ہوئے تجارت کا پیشہ اختیار کرو، اللہ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک روایت حدیث پاک ہے۔ حدیث اگلی دیکھیں 31، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ ترجمہ، غموسو، بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا۔ شرک کے پہ تو آپ نے بہت دفعہ دیکھا، والدین کا مجھے اب پچھلے 5-6 سالوں سے اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اولڈ ہاؤزز بننے شروع ہو گئے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہاں آپ کی زندگی ہوگی پوری، اب ہم نے گزارنی ہے، آپ اولڈ ہاؤس میں جائیں۔ ایک خاتون تھی، بڑی اچھا ماشاءاللہ مینجمنٹ اس کی بڑی اچھی تھی، میں نے کہا آپ اسکول بنائیں، تو کہتی ہے شگفتہ آپا آپ کو نہیں پتہ اسکول، یہ جو اتنا، خود بھی بہت اچھا ٹائم، اس نے 20-25 سال اسکول میں ہیڈ مسٹریس پرنسپل رہی، تو اس نے کہا کہ اسکول بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے
کہ اولڈ ہاؤس بنایا جائے، کیونکہ ایک اولڈ ہاؤس ہم نے بنایا تو وہ بھر گیا۔ اب ایک جگہ زمین رکھی ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی ہم اولڈ ہاؤس بنا رہے ہیں۔ یہ اتنی تیزی سے پاکستان میں بھی یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، کیونکہ نفسا نفسی اور پیسے کی دوڑ کے اندر لگا دیا، اور جو قناعت سیکھی نہیں بچوں نے، ظاہر ہے ماں باپ نے بھی نہیں سکھائی، انہوں نے بھی کہا اتنا کما اتنا کما کما، بیٹے امریکہ کا ویزا لگ گیا، کون سی باہر کی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ریس میں بچوں کو ڈالا ہے۔ تو جتنا ہم نے کمانا ہے، ایسے بھی میں نے خاندان دیکھے، بچوں کو پوچھا کہ جی ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈینٹسٹ ہوں۔ کون سے ملک میں؟ آسٹریلیا میں۔ کتنا کماتے ہیں؟ جی میں نے ایک دن میں جتنا بھی اس نے 50,000 کمانا ہے، ڈینٹسٹری تو اراؤنڈ دا ورلڈ مہنگی ہوتی ہے، اس نے کہا اس کے بعد میں اپنا کلینک بند کر دیتا ہوں، 2 پیشنٹ میں مجھے اتنا اماؤنٹ مل جائے، کلینک بند، نہ پھر میں شام کو بند کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایک جگہ بھی ڈاکٹر بنے، رات کو بھی کہیں اور جا رہے ہیں، صبح کہیں اور جا رہے ہیں، ایک مشین بن گئے، کیا کریں گے ایسے پیسے کو جو انسان کی راحت کے لیے کام ہی نہ آئے؟ یہ چیزیں خود سوچنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تاجر جو ہے نا، اس نے جتنا کمایا اس کمائی میں سے وہی ترتیب رکھے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ کے پاس 10 کا نوٹ آیا، مثال دے رہی ہوں، ورنہ تو کروڑ کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ کی راہ میں نے اپنے لیے رکھیں اور مشکل وقت کے لیے تھوڑا سا رکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ، اچھا یہ حدیث اس کے پھر ناحق مار ڈالنا، بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، اور جھوٹی قسم۔ قسم کا جو ہے نا، یہ آج کے دور میں جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، جھوٹی قسم کا کھا کے اپنے معاملات کرنا، گھروں کے اندر بھی جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سخت اپنی جان پر عذاب ہے، سچ بولنا سیکھا نہیں، وہ خواہش ہی نہیں کی کہ سچ بولنا آئے، تو جھوٹ بول کے کیا کسی وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، ورنہ ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ ضرور بولنے ہیں۔ سچا بندہ ایک ہی بات کرتا ہے، سچ، اسی پہ قائم رہتا ہے 100 دفعہ۔ 32 حدیث ہے، البر حسن خلقی والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ ترجمہ، نیکی خوش اخلاقی کا نام ہے، گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ ظاہر ہے وہ گناہ جو کر لی ہے، ظاہر ہے انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، کھلے عام تو نیکی کرے گا نا۔ بعض لوگ نیکی بھی چھپ کے کرتے ہیں کہ دوسرے کو نہ پتہ، بس چلے اللہ کو پتہ چلے، لیکن اگر کوئی گناہ کیا ہے، اس کا دل میں بھی کھٹکا آ رہا ہے اور دل یہ کرتا ہے کہ بس اندھیرا اور خاموشی اور ہم اپنا گناہ کر جائیں، لیکن گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ میری فیوریٹ حدیث پاک ہے، جس نے میری سوچ، میری زندگی، بہت سے معاملات جو تھے نا بدل دیے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ترجمہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک آدمی کی مانند ہے، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے، جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے تمام جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، مخلوق میں خیر بن جائے۔ بس آپ یقین کریں، جیسے 2 فرینڈس تھیں، تو یہ اس طرح کی جو اخلاقی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اس طرح کی کرو تو ذرا حوصلہ رہتا ہے زندگی میں، ورنہ ہر کسی کو اللہ آزما تو رہا ہے۔ تو 2 فرینڈس ہی، دونوں نے میٹرک کے پیپر دینے تھے۔ اب ایک کی والدہ بیمار ہو گئی تو اس نے والدہ کو بھی دیکھا، پکایا بھی، پڑھا کم۔ دوسری جو اس کی فرینڈ تھی، اس کی والدہ نے کہا کوئی ہمارے گھر نہ آئے، میری بیٹی کے میٹرک کے امتحان ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ لو جی، ایک خدمت کرنے کے بعد پڑھ رہی ہے اور ایک ویسے ہی ہر وقت پڑھ رہی ہے، جو ملنا جلنا تھا اس کو بھی تالا لگایا ہوا ہے۔ رزلٹ آیا وہ خدمت گزار والی کے اچھے نمبر آ گئے۔ اللہ ضائع تھوڑی کرتا ہے، اللہ بہت قدردان ہے اپنی مخلوق کی خدمت میں، اسی لیے تو بات ہوتی ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے نا، عبادت سے تو جنت ملے گی۔
फिर आप भाग भाग के नेकियां करते हैं, फिर नहीं ब्रेक लगती लोग क्या कहेंगे, नहीं फिर आप किचन का भी करेंगे, आप दरस व तदरीस भी करेंगे, आप अपने जो फ़राइज़ हैं बच्चों के निकाह शादियां वो करें, उनकी भी आगे जिम्मेदारियां देखेंगे। वो एनर्जी फिर खुदा डालता है जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमने कुछ यहाँ पे मखलूक में खैर बनना है। ठीक है, बहरहाल जिस वक्त जो चीज़ दिल को क्लिक कर जाए, अल्लाह हिदायत दे दे, समझ दे दे, तो मरने से पहले जिसको समझ आ गई वो खसारे में नहीं है। अलमुस्लिम सालिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान की तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इस पे पता नहीं कब अमल करना है। हाँ जी, देखें हदीस पाक में सबसे पहले क्या है, लिसान ज़ुबान, बाद में क्या आया, हाथ, व यदिही हाथ, हाथ बाद में आ रहा है, पहले क्या आ रही है, ज़ुबान। इसका मतलब है कि ज़ुबान से गलतियां ज़्यादा होती हैं, हाथ तो बाद में उठता है ना, किसी को मारना है या लड़ाई झगड़ा करना है बाद में। तो हदीस बड़ी जामे है ये ना, और इसमें बड़ी सही बात है कि एक मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से भी दूसरे को तकलीफ़ ना, ज़ुबान से भी सोचना चाहिए। और फिर बात वही आ गई, 11 दिन उस किसी भी चीज़ सुन्नत पे हदीस पे आपका दिल करता है, अच्छी लगी है, 11 दिन अमल करें, अल्लाह आपको तौफीक दे देगा, आपके अमल में आ जाएगी इंशाल्लाह। खुशियों वाली ज़िंदगियाँ गुजारें मुस्कुराते हुए। ठीक है, इतना भी नहीं मुस्कुराना कि अगले समझे कि बिल्कुल पागल हो गए, हर वक्त ही हंसती रहने, चली होगी खैर शायद, है ऐसा नहीं। अच्छा, 35 को देखें, अलमुमिनु मन आमिनहुन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मोमिन वो है जिससे दूसरे लोग अपनी जानों से और अपने मालों के बारे में मुतमईन रहें। बड़ी बात है। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, तो काफिर मुशरिक यहूदी जो भी थे उस वक़्त, वो ये उनको पता था कि ये अमानतदार हैं। ठीक है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमानतदार उस इलाके में पहले मशहूर हुए, सच बोलते हैं, मशहूर हुए। जब ये दो चीज़ें इतनी दिलों में रासिख हो गई ना, लोगों के दिलों में रासिख पक्की होगी, काफरों के भी, तो अल्लाह ने एट द एज ऑफ 40 अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी। अब वो कह रहे हैं अल्लाह है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो बंदा सोचता है ये कौन सा नया दीन आया और ये कह रहे रसूल हूँ, लेकिन फिर वो सोचते थे ये तो सच्चे हैं, ये अमानतदार हैं। उस ज़माने में बैंक थोड़ी होते थे, वहाँ तो फिर अमानतें घरों में रखवाई जाती थी, फिर ले ली जाती थी। इसलिए पहले अल्लाह ने उनको किस तरह से मशहूर किया कि सच बोलते हैं, अमानतदार हैं। उसके बाद अल्लाह ने नबूवत दी और फिर आजमाइशें आई। इसी तरह से जब आप दीन के रास्ते पे चलते हैं और आप कहते हैं कि या अल्लाह मैंने कुरान भी पढ़ना है, हदीस भी पढ़नी है, और मैंने पर्दा भी करना है, मैंने अल्लाह वालों जैसी ज़िंदगी गुजारनी है, फिर अल्लाह ठोक बजा के ज़रा देखते हैं कि कब वो वापस जाती है। थक गई कि मुंह ज़ुबानी की बातें हैं कि वाकई मुझसे प्यार है, फिर अल्लाह इम्तिहान लेता है। दुनियादार लोगों के इम्तिहान नहीं है, उनके भी इम्तिहान है लेकिन उस पर अजर नहीं है। जो दुनिया की खातिर, जो आप आखिरत की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर इम्तिहान दे रहे हैं ना, जो भी हर कोई, आप यकीन करें 100% पक्की बात है, हम सब आजमाए जा रहे हैं। सुकून, राहत, खुशी और अच्छी नींद जन्नत की चीज़ है, दुनिया की चीज़ नहीं है। यहाँ रेस्टलेस लाइफ है। आप देखें आईसीयू के अंदर वो जो मॉनिटर होता है, ठीक है, आईसीयू में है ना, इंटेंसिव केयर में है, अब वो लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, डॉक्टर कह रहा है बंदा ठीक है, मसला कोई नहीं। जैसे ही वो लाइन स्ट्रेट होती है ना, मॉनिटर में आती है, तो डॉक्टर कहते हैं जी बंदे की ज़िंदगी ख़त्म। तो हम कभी भी ये नहीं हो सकता कि पुरसकून रहें हमेशा, नहीं। हमें गम भी आएगा, हमें खुशी भी आएगी, फिर अल्लाह गम देता है, फिर खुशी देता है, फिर ऊपर फिर नीचे, ये ज़िंदगी है। ठीक है, हार नहीं माननी, हौसला नहीं हारना, बस। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हिम्मत दे और खुशी को तकसीम करें, दूसरे के
दूसरे इंसान की खुशी में खुश रहना आना चाहिए। शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके अल्लाह ने ऐसी जवानी में ज़िम्मेदारियाँ दी उनको, छोटे छोटे बहन भाई पाले, ठीक है। और जब भाई बहन भाई बड़े हो गए तो अपने अपने पाँव पे खड़े हो गए तो हाथ उठा के अल्लाह को आसमान की तरफ कहते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इन्हें कामयाब किया। तो ज़ाहिर है इसका मतलब अपनी भी ज़िम्मेदारी कम हुई ना, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी उसको पूरा किया। कितनी आला बात है कि बहन भाइयों की खुशी में खुश होना। क्या ख्याल है? ये भी आजकल ज़रा ख़त्म होता जा रहा है। अगले हदीस से पाक को देखें, वल मुजाहिदु मन जहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाहि, हकीकी मुजाहिद वो है जिसने अल्लाह की अतात और इबादत में अपने नफ्स से मुजाहिदा किया। ये तो समझ आ गई, हकीकी मुजाहिद वो नहीं है जो तलवार, वो भी है जो तलवार लेके जंग में खालिद बिन वलीद हैं, कितने जंगजू गुजरे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अब तलवार से दीन इस्लाम को फैलाया, और किसी ने इल्म से दीन इस्लाम को फैलाया और किसी ने अपने नफ्स पे काबू किया। दुनिया में नहीं गुम होके रह गए, नफ्स को कंट्रोल में रखा। तो बस असल मुजाहिद वो है। अगली हदीस पाक देखें 37, वल मुहाजिरु मा जहरल खताया वज़्ज़नूब, हकीकी मुहाजिर वो है जिसने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। ओह, बड़ी बात है। इस हदीस में ये फरमाया कि मुहाजिर वो है जिसने इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जिससे अल्लाह और इसके रसूल ने मना किया। तो यहाँ हिजरत से मुराद ये हुआ कि तरकु मा यदु इला नफ्सिल अमारतु वन व शैतान, कि छोड़ना है हर इस चीज़ को जिनकी तरफ नफ्स अमारा शैतान दावत देता है, ठीक है। तो जाहिर है ये एफर्ट है, ये कोशिश है, ये मेहनत है, वरना ज़िंदगी ज़ाया है। हदीस पाक देखें 38, अल बय्यिनातु अलल मुद्दाई वल यमीनु अलल मुद्दा या अलैहि। अच्छा, गवाह मुद्दई के ज़िम्मे है और कसम खाना मुद्दई अलैह के ज़िम्मे है। अच्छा, मुद्दई क्या होता है? दावा करने वाला। और मुद्दई अलैह क्या होता है? जिस पर दावा किया गया, ठीक है, समझ आ गई ना। एक गया अदालत में कि जी ये मसला है, तो वो मुद्दई होगा, उसने दावा किया है। और जिस पर किया है वो मुद्दई अलैह होता है। तो मतलब ये हुआ कि दावा करने वाले को अपना दावा साबित करने के लिए दो गवाह पेश करने होंगे, ठीक है। और जिस पर दावा किया गया वो मुद्दई की बात को सही नहीं मानता, तो अपनी बात मनवाने के लिए इसको कसम खानी पड़ेगी। समझ आ गई ना बात आपको? तो अब देखें इसके तहत फिर आगे गवाह अदालत का निज़ाम है। इल्ला माशाअल्लाह आज के दौर में गवाह थानों कचहरियों के बाहर बिकते हैं, पैसा दें गवाह ले लें, अदालत में फ़ैसला करा लें। बहुत सख्ती है इस चीज़ की। और ये नहीं है कि कब्र में जाएंगे तो सख्ती शुरू होगी। झूठी कसम खाना, झूठी गवाही देना और वालिदैन की नाफरमानी करना, ज़ना करना, ये वो गुनाह है दुनिया से सज़ा शुरू होती है। वो सज़ा फिर कब्र में जाएगी। और कब्र में कितनी देर हमें क्या पता, अभी तो कितने हज़ार साल है शायद, ठीक है। कितनी देर कब्र में सोना है और फिर उठना और फिर कब्र का अजाब और उसके बाद हशर की सख्तियाँ। तो अल्लाह माफ़ करे। सच बोल, जो इंसान सच बोलता है ना, अल्लाह उसका रोब उस पूरे ख़ानदान में और उसके इर्द गिर्द सबको अता कर देता है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये तो खैर झूठी गवाही जो है ना, गवाह के लिए भी ये है कि वो तकवे वाला हो, दीनदार, दीन की समझ हो उसको, ऐसे लोग गवाही दें। ये चीज़ भी आज के दौर में कमज़ोर होती जा रही है। अगली हदीस को देखें, हदीस नंबर 39, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिनी वल मुमिनु अखुल मुमिनी यकफ़ु अन्हु ज़ैअतुहु व यहौतुहु मिन वराइही। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। जो अपने मोमिन भाई को नुकसान से बचाता है,
اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. بڑی بات ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ آئینے کی مثال دی ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان مومن ہے نا، وہ تو ظاہر ہے جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا مدرسہ تو میں نے مختلف اداروں میں جا کے دیکھا. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حساب میں لے رہا ہے، اور بات بھی یہ ہے کہ جو بھی آپ نے جماعت پکڑی ہے اس پہ استقامت کو اختیار کرے. بس دل کی خوشی ہے، زندگی میں وقت گزارنا آسان ہے، ورنہ تو ایک مصیبت ہے. تو دوسرے مومن کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ ان کا بھی مدرسہ کام کرے. یہاں سے خانقاہوں سے جو محنت ہو رہی ہے، وہ بھی مدارس سے، گھروں سے، جس حیثیت سے کام ہو رہی ہے، جو قابل لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو قبولیت بھی دے. قابلیت تو بہت زیادہ ہے نا، اور اگر وہ گمراہ ہو جائیں تو پھر نئے نئے فتنے بنتے ہیں. اس لیے یہ دعا جو ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ایک دفعہ اللہ نے جب ہدایت دے دی تو اب ہمیں گمراہ ہونے سے رب ہمارا بچا لے. وہی کام یہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. بہت ساری دعائیں ہوتی تھیں جو میں نے آپ کو بتایا. مجھے بہت زیادہ شوق ہے دعا کا، تو اللہ سے مانگنے کا. کچھ عرصے میں جب میں مدرسہ پڑھ رہی تھی تب احساس ہوا کہ یہ میرے دل کو لگتی ہیں. جب اللہ سے مانگتے ہیں یہ ایسی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تو احساس ہوا دعا سے پیار ہے، اللہ سے مانگنے سے پیار ہے. تو پھر میں کہتی تھی کہ ایسی دعا ہو نا کہ بس، تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ایسی چیز ہے کہ دین پر جب آپ ہیں نا اور آپ دین کا علم حاصل کریں تو وسوسے بھی آئیں گے، لوگ بھی آپ کو بہت، یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ جی باجی ہم نے کلاس جوائن کیا، اب رشتہ دار ہمیں ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا مبارک ہو، پہلی سنت ہی آپ کی اپنے نبی سے پوری ہو گئی. نبی کو جب نبوت ملی تو لوگوں نے کتنا تنگ کیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور کچھ عرصے وہی بند ہوتی تھی پھر شروع ہوتی تھی. تو پہلی نسبت تو اپنے نبی سے وہی پوری ہو گئی نا کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو ان کی ہمت کمزور ہوتی ہے وہ ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں رہنے تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے ویکینڈ والا مسلمان ہو گیا، ویکینڈ پہ کہیں چلے گئے، ہو گیا ٹھیک ہے کافی ہے. تو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ کیسا مومن بننا ہے، 24 گھنٹے والا یا 6 دن کے بعد سیٹرڈے سنڈے والا. چلیں ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کو دعا ضرور دیا کریں. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اور واقعی میں اچھا ہو رہا ہے حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک ہے. حدیث پاک ہے 40 المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى اعينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. ترجمہ سارے مومن ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر ان کی آنکھ کوئی تکلیف ہو تو اس کے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو بھی اس کے سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. بات وہی آگئی پچھلی حدیث پاک سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ظاہر ہے یہ خیر خواہی ہوگی تو تکلیف ہوگی، اور اگر مزاج میں خیر خواہی نہیں ہے تو کوئی دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف نہیں ہو رہی، پھر دعا نہیں نکلتی، پھر احساس اچھائی پاکی کا احساس نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے احساس کے ساتھ جتنا وقت ہمارے پاس باقی ہمیں زندگی عطا کرے، اور اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے اچھے کام کرا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے اور لوگوں کے خوف میں سے باہر نکل آئیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے مسلمان عورتیں ایسی اللہ بنا دے کہ یہ چھوٹی یہ جو چھپکلی اور کاکروچوں سے نہ ڈرے. ہمت اور حوصلے والی عورتیں ہیں جن سے ان کے مرد حوصلہ لیتے ہیں. ایسی بھی عورتیں گزری ہیں، تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنی ہمت والی عورتیں ہوتی ہیں، مردوں کو حوصلہ آتا تھا اور وہ بڑے بڑے کام کر کے، ہے نا.
تو اس لیے مجھے بہت دل چاہتا ہے، اور بہت سی خواتین ہیں جن کی کوالٹیز نظر آتی ہیں، ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، سال ڈیڑھ گزرتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے نا۔ تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ ضرور کریں، تعریف کریں، خوشیوں والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ یہاں پہ ہمارا یہ کورس مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور آگے بھی کام کرنے کی توفیق دے۔ جتنے سانس ہمارے پاس ہیں، ہر دن ہر دن ہر دن اب ہمارا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سے راضی ہو جب ہم دنیا سے جائیں، اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ جو جائز دعائیں مانگ رہی ہیں سب کی قبول و منظور فرما۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے گھرانوں کو پسند فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے مسلمان عورتوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، لوگوں کے خوف سے نکال دے۔ اللہ اپنا خوف، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ختم نبوت کو سمجھنے اور اس پہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بدعات سے، برائی سے، برے وقت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی شوق رکھتے ہیں کہ ان کو دین اسلام کی صحیح سمجھ آئے، اللہ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک ہم کمزور ہیں، اللہ عورت کو آپ نے کمزور بنایا، مرد کو قوامون کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما، بیویوں کو اپنے خاوندوں کا شکر گزار بنا، بیویوں کو صحیح سمجھ دے، اپنے خاوندوں کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، کہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آسانیاں عطا فرما، میرے مالک گھروں میں خوشیاں اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ شیطان بہت زور لگاتا ہے وسوسے ڈالنے میں، اللہ ہمیں وسوسوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اللہ یہ نعمت عطا فرما، یہ سمجھ عطا فرما کہ ہم شیطان کے وسوسوں میں کہیں کمزور نہ ہو جائیں۔ اللہ اس نے آپ سے کہا کہ میں اس مخلوق کو بہکا دوں گا، الجھا دوں گا، دنیا رنگین بناؤں گا، ان کو پھنسا دوں گا۔ میرے مالک آپ نے اپنے جلال کی قسم کھائی تھی کہ جو میرے لوگ ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ آپ اپنے جلال کی جو قسم کھائی، اللہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی چاہت رکھتے ہیں دائرہ اسلام میں سچے پکے ہو کے داخل ہو کے اور دنیا سے
सच्चा मोमिन बन के जाने में अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। मुसलमानों को काफ़रों पे गलबा अता फरमा, दीन इस्लाम को अरूज अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दीजिए मेरे मालिक। जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, जो घरों में हिफाजत वाले बनाए, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, इनको घरों की खुशियाँ अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं बेगुनाह कैदी, मुसलमान कैदी कैद हैं, अल्लाह उनको रहाई अता फरमा मेरे मालिक, उनको रहाई अता फरमा। अल्लाह हमें आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह काफिर नज़रें गाड़ के इस मुल्क पे बैठे हैं, अल्लाह अपने इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम मानते हैं हमने कलमे पे इस मुल्क के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने शहादतें दी, अल्लाह हमने कदर ही नहीं की। या अल्लाह हमें आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फ़रमा। अल्लाह आसानियाँ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह इससे पहले कि हम दुनिया से जाएं और हमारा कलमा पढ़ा जाए, अल्लाह हमें दुनिया में नमाज़ों का खुशू और खुज़ू अता फ़रमा। इससे पहले कि हमें कफ़न पहनाया जाए, हमें तक़वे वाले लिबास पहनने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह आसानियाँ अता फ़रमा। अल्लाह एक दफ़ा जब आपने हदायत दे दी तो हमें गुमराह होने से बचा लेना। अल्लाह हमें इस्तकामत अता फ़रमा, दीन पर अमल करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाना। अल्लाह हमें अच्छे ज़ादे राह के साथ हज और उम्रे की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तूने दोनों हरम खोल दिए। अल्लाह मुसलमानों के दिलों को सुकून मिल गया। अब लोग उम्रे पे जाएंगे, हज पे जाएंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। आइंदा हमारी ज़िंदगियों में हम कभी ना देखें कि ये हरम बंद हो। अल्लाह हमारी तीनों हरम की हिफाजत फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह आपने फरमाया कि एक दूसरे की कदर करो। अल्लाह हमें सच्चे सही माने में एक दूसरे की, मुसलमानों की इंसानियत की कदर करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अल्लाह हमारी निस्बतें अपने नबी से मज़बूत कर दीजिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मज़बूत कर दीजिए। जिस मेहनत और हिम्मत और इखलास के साथ उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए मेहनत की, अल्लाह हमारी भी बहू बेटियों को वो समझ, अकल और हिम्मत और कभी हाफिज़ा कुरान से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत अता फ़रमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए। हर सुबह हर शाम इसमें इज़ाफ़ा फ़रमा दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, दीन इस्लाम से मोहब्बत, अल्लाह ये मोहब्बतें हमें अता फ़रमा। हमें सही मानों में इस्लाम की समझ आ जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजारने वाले बना दीजिए। अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं, आप पहले हमसे राज़ी होना। आमीन। या अल्लाह आप पहले हमसे राज़ी होना, फिर हमें इस दुनिया से लेकर जाना। या अल्लाह ये छोटी सी एक कोशिश थी, या अल्लाह इसको कबूलियत अता फ़रमाना। अल्लाह जहाँ कहीं गलती हो गई मेरे मालिक माफ़ कर देना। अल्लाह ये हमारी टूटी फूटी सी मेहनतें हैं, इनको कबूल फरमाना।